In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Dear students, Assalamu alaikum. My name is Zishan Haider and my qualification is MA English M8. The topic of the day is parts of speech, yani ajzae kalam, building blocks of English language. जिस तरह मकान ईंटों से मिलकर बनता है और ईंट इसकी बुनियादी इकाई है, इसी तरह पार्ट्स ऑफ स्पीच अंग्रेज़ी ज़ुबान की बुनियादी इकाइयाँ हैं. पार्ट्स ऑफ स्पीच आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज. इस डेफिनेशन को आसानी से याद किया भी जा सकता है. यानी अल्फाज को मंदरजा झैल 8 इकाइयों या अक़साम में तकसीम किया गया है. वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट काइंड्स एंड क्लासेस. नंबर 1 नाउन, जिसे उर्दू में इसम कहा जाता है. इसकी एक आसान सी डेफिनेशन है जो आसानी से याद की जा सकती है. नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन्स. किसी शख्स, जगह या चीज़ के नाम को इसम कहते हैं. एग्जाम्पल असलम, लाहौर, बुक एट्सेट्रा. एक चीज़ नोट कर लें कि यहाँ चीज़ से मुराद वो तमाम चीज़ें हैं जिनको हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, चख सकते हैं, छू सकते हैं या सूंघ सकते हैं, और वो भी जिनको हम सोच सकते हैं लेकिन अपने हवास से महसूस नहीं कर सकते. डियर स्टूडेंट्स, इसकी तफसील टाइप्स ऑफ नाउन में बयान की जाएगी. नंबर 2 पे जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो है प्रोनाउन, जिसे उर्दू में इसम ज़मीर कहते हैं. इसकी एक आसान सी डेफिनेशन जो है वो ये है, इट इज़ अ वर्ड used instead of a noun to avoid repetition. यानी नाउन की जगह इस्तेमाल होने वाले लफ्ज़ को प्रोनाउन कहते हैं ताकि नाउन की बार बार रेपिटिशन से बचा जा सके. एग्जाम्पल, हामिद इज़ एब्सेंट बिकॉज ही इज़ इल. तो यहाँ ही जो है वो हामिद की जगह पर इस्तेमाल हो रहा है ताकि हामिद को दोबारा ना लिखा जा सके. तो इसलिए ही जो है ये प्रोनाउन है. डियर स्टूडेंट्स, नाउन या प्रोनाउन को सेंटेंस में बुनियादी अहमियत हासिल है क्योंकि ये फ़िक्रे में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल होते हैं. तो अंग्रेज़ी ज़ुबान में सब्जेक्ट के बगैर फ़िक्रा नहीं बनता. नंबर 3 जो बिल्डिंग ब्लॉक है हमारे पास वो है एडजेक्टिव. उर्दू में इसको इसम सिफ्त कहते हैं. इसकी एक आसान सी डेफिनेशन वो ये है, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स आर कॉल्ड एडजेक्टिव्स. ऐसा लफ्ज़ जो किसी नाउन के मानी में इजाफा करे. ये आमतौर पर नाउन से पहले इस्तेमाल होता है क्योंकि ये नाउन की खूबी या खामी के बारे में बताता है हमें. एग्जाम्पल, ही इज़ अ ब्रेव बॉय. वो एक बहादुर लड़का है. तो यहाँ ब्रेव जो है वो एडजेक्टिव है जो बॉय, लड़का यानी नाउन की क्वालिटी के बारे में बता रहा है. नंबर 4 पे हमारे पास जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो है वर्ब, जिसे उर्दू में फेल कहते हैं. इसकी एक आसान सी डेफिनेशन है वो ये है कि एक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब्स. ऐसा लफ्ज़ जो किसी एक्शन या हालत यानी स्टेट को जाहिर करे. एग्जाम्पल नंबर 1 है, हामिद रोट अ लेटर. हामिद ने एक ख़त लिखा. और नंबर 2 पे है, लाहौर इज़ अ बिग सिटी. लाहौर एक बड़ा शहर है. तो यहाँ पर जो रोट है
وہ ایکشن ورب ہے، ہمیں فقرے میں ایکشن کے بارے میں بتا رہا ہے، اور جو از ہے وہ نان ایکشن ورب ہے، یہ ہمیں ایکشن کے بارے میں نہیں بتاتے نان ایکشن ورب، بلکہ ہمیں صرف معلومات فراہم کرتے ہیں۔ تو ایکشن ورب فقرے میں ایکشن کو ظاہر کرتے ہیں، مثلا روٹ، اور اس کے برعکس نان ایکشن وربز ہمیں صرف معلومات فراہم کرتے ہیں، مثلا از۔ تو یہ دونوں ہی وربز کہلاتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ورب کو سینٹینس میں بنیادی اہمیت حاصل ہے، کیونکہ انگریزی زبان کا کوئی بھی فقرہ ورب کے بغیر نہیں بنتا۔ نمبر 5 پہ ہمارے پاس جو بلڈنگ بلاک ہے وہ ہے ایڈورب، جسے اردو میں متعلق فعل کہتے ہیں۔ اس کی ڈیفینیشن ہے اٹ از اے ورڈ یوزڈ ٹو ایڈ سم تھنگ ٹو دا میننگ آف اے ورب، این ایڈجیکٹو اور این ادر ایڈورب، یعنی ایسا لفظ جو ایڈجیکٹو، ورب یا ایڈورب کے معنی میں اضافہ کرے۔ ایگزامپل نمبر 1، ہی رین فاسٹ، وہ تیز بھاگا۔ تو یہاں فاسٹ جو ہے، جس کو انڈر لائن کیا گیا ہے، یہ ایڈورب ہے جو رین کے میننگ میں اضافہ کر رہا ہے۔ رن کی سیکنڈ فارم رین ہے، تو وہ تیز بھاگا، یعنی ایکشن جو ہے وہ کیسے ہوا۔ نمبر 2 ایگزامپل ہے ہی رین ویری فاسٹ، وہ بہت تیز بھاگا۔ تو فاسٹ ایڈورب ہے اور ویری جو ہے وہ اس کے معنی میں مزید اضافہ کر رہا ہے، تو ویری بھی ایڈورب ہے، یعنی جو ایڈورب کے میننگ میں اضافہ کرے اس کو بھی ہم ایڈورب بھی کہتے ہیں۔ تو یہاں ویری جو ہے وہ فاسٹ ایڈورب کے میننگ میں اضافہ کر رہا ہے، اس لیے یہ بھی ایڈورب ہے۔ نمبر 3، ہی از ویری ہارڈ ورکنگ اسٹوڈنٹ، وہ ایک محنتی طالب علم ہے۔ تو یہاں ہارڈ ورکنگ جو ہے وہ ایڈجیکٹو ہے، اور اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ناؤن ہے۔ تو ایڈجیکٹو جو ہے یہ ناؤن کے میننگ میں اضافہ کرتا ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بیان کیا، اور جو ایڈجیکٹو کے میننگ میں اضافہ کرتا ہے اس کو ہم ایڈورب کہتے ہیں، جیسے ویری ہے۔ تو ویری چونکہ ہارڈ ورکنگ کے میننگ میں اضافہ کر رہا ہے تو اس لیے یہ ایڈورب ہے۔ تو مختصراً یہ کہ جو لفظ ایڈجیکٹو، ورب یا ایڈورب کے معنی میں اضافہ کرے اس کو ہم ایڈورب کہتے ہیں۔ نمبر 6 پہ ہے پریپوزیشن، اسے اردو میں حرف جار کہتے ہیں۔ اس کی ایک آسان سی ڈیفینیشن یہ بھی ہے اٹ از اے ورڈ وچ شوز دا پوزیشن آف اے ناؤن، یہ ایک ایسا لفظ ہے جو کسی ناؤن کی پوزیشن کے بارے میں بتاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر میں کہوں کہ ہیلی کاپٹر از اوور دا روف، ہیلی کاپٹر چھت کے اوپر ہے، یعنی چھت اور ہیلی کاپٹر کے درمیان فاصلہ ہے، تو پھر ہیلی کاپٹر کی جو پوزیشن ہے وہ ہمیں کون بتا رہا ہے؟ اوور پریپوزیشن بتا رہی ہے۔ اور اس کی ایک اور ڈیفینیشن بھی ہے، ایسا لفظ جو ناؤن کی پوزیشن کے بارے میں بتائے یا کسی ناؤن یا پروناؤن کا تعلق کسی ناؤن یا پروناؤن سے ظاہر کرے۔ ایگزامپل، دیر از اے بک آن دا ٹیبل، تو یہاں بک بھی ناؤن ہے اور ٹیبل بھی ناؤن ہے، اور آن جو ہے یہ پریپوزیشن ہے، یعنی کتاب میز پر ہے۔ تو یہاں آن جو ہے یہ پہلے تو ہمیں ناؤن کی پوزیشن بھی بتا رہا ہے، یعنی کتاب جو ہے وہ کہاں پر ہے کہ ٹیبل یعنی میز کی سطح کے بالکل اوپر ہے، اس کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہے۔ تو آن پریپوزیشن ہمیں بک کی پوزیشن بھی بتا رہا ہے، اور پھر بک اور ٹیبل کا تعلق بھی ظاہر کر رہا ہے۔ بک بھی ناؤن ہے اور ٹیبل بھی ناؤن، اور آن جو ہے یہ بک اور ٹیبل کے تعلق کو ظاہر کر رہا ہے۔ نمبر 7 پہ ہے ہمارے پاس کنجنکشن۔ کنجنکشن کو اردو میں حرف عطف کہا جاتا ہے۔ اس کی آسان سی ڈیفینیشن ہے
جوائننگ ورڈز آر کالڈ کنجنکشنز. ایسا لفظ جو الفاظ یا فقرات کو آپس میں ملائے. یہ ورڈ کو ورڈ سے ملا سکتا ہے, کلازز کو کلازز سے ملا سکتا ہے ایک سینٹنس کے اندر. ایگزامپل, 2 and 2 make 4. 2 اور 2 مل کر 4 ہو جاتی ہیں. اس سینٹنس میں اینڈ جو ہے یہ ایک لفظ کو ایک لفظ سے ملا رہا ہے, تو اس لیے اس کو ہم کنجنکشن کہتے ہیں. ایگزامپل نمبر 2, آئی رین فاسٹ, میں تیز بھاگا, بٹ مس دا ٹرین, لیکن ٹرین کو مس کر دیا. تو اس میں بٹ جو ہے وہ کنجنکشن ہے جو 2 کلازز کو ملا رہا ہے. نمبر 8, انٹرجیکشن. اسے اردو میں حرف انبساط کہا جاتا ہے. اس کی ایک آسان سی ڈیفینیشن ہے, اٹ از اے ورڈ وچ ایکسپریسز سڈن فیلنگس. ڈیئر اسٹوڈینٹس, جب ہم انگلش زبان تحریر کرتے ہیں تو اس میں خوشی, غم یا حیرانگی کے جذبات کو بھی ظاہر کرنا ہوتا ہے. جیسے ہم بولتے ہوئے اپنے چہرے سے اس کو عیاں کرتے ہیں, تو اسی طرح ایسے الفاظ جو خوشی, غم یا حیرانگی وغیرہ کے جذبات کا اظہار کریں ان کو انٹرجیکشن کہتے ہیں. ایگزامپل, ہرا, وی ہیو ون دا گیم. ہرا, ہم نے گیم کو جیت لیا ہے. تو یہاں ہرا جو ہے یہ خوشی کے جذبات کا اظہار کر رہا ہے. ایگزامپل نمبر 2, الاس شی از ڈیڈ, افسوس وہ مر گئی ہے. تو الاس جو ہے یہ انٹرجیکشن ہے, یہ غمی کے, افسوس کے جذبات کا اظہار کر رہا ہے. تو انٹرجیکشن جو ہیں بیسیکلی یہ جو ورڈز ہیں یہ فکرے کی کنسٹرکشن میں رول پلے نہیں کرتے, بلکہ یہ صرف خوشی, غم یا حیرانگی وغیرہ کے جذبات کا اظہار کرتے ہیں. تو یہ ہمارے 8 پارٹس آف اسپیچ ہیں. اس کے علاوہ ڈٹرمائنرز پر تھوڑی سی گفتگو کی ضرورت محسوس کی گئی ہے. ورڈز لائک اے اینڈ دی, دس, دیٹ, دیز, دوز, ایوری, سم, مائی, ہز, ون, ٹو, ایٹسٹرا determine or limit the meaning of the nouns that follow. یہ ورڈز ایسے ہیں جو ناؤن کے میننگ میں اضافہ کرتے ہیں, اس لیے ان کو ڈٹرمائنرز کہا جاتا ہے. آ ڈٹرمائنر مسٹ بی یوز بیفور ناؤن. ایک ڈٹرمائنر کو ناؤن سے پہلے ضرور استعمال کیا جانا چاہیے. تو جب ان پارٹس آف اسپیچ کی ٹائپس کا ذکر کیا جائے گا تو انشاءاللہ اس میں ڈٹرمائنر پر تفصیلی گفتگو ہوگی. ڈیئر اسٹوڈنٹس, اس لیکچر میں جو ڈیفینیشنز کا انتخاب کیا گیا ہے وہ آسان ہے تاکہ آپ کو آسانی سے یاد ہو جائے. کوئی بھی ڈیفینیشن مکمل نہیں ہوتی, اس میں کوئی خامی ہوتی ہے, لیکن یاد کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی ڈیفینیشن ضروری ہے. اس لیے ایسی ڈیفینیشن کا انتخاب کیا گیا ہے جو آسانی سے یاد کی جا سکے. امید ہے کہ آپ کو یہ لیکچر بہت زیادہ پسند آیا ہوگا اور اس میں آپ نے اس کو کنسیپچول اسٹڈی کریں, اس کے کانسیپٹس کو غور سے سمجھیں, اور اس کے ساتھ آپ کو ایک MCQs سینڈ کیے جائیں گے جو آپ کا پریکٹس ٹیسٹ ہے, اور یہ اکارڈنگ ٹو دا پیٹرن آف PPSC, FPSC اور NTS ہیں. ان 5 MCQs کو آپ نے ریڈ کرنا ہے اور اس کے آنسر جو ہیں وہ آپ نے سینڈ کرنے ہیں. یہ آپ کی کمپریہنشن ہوگی تاکہ پتہ چل سکے کہ آپ کو پارٹس آف اسپیچ جو ہیں وہ سمجھ آئے ہیں کہ نہیں ہیں. گاڈ may bless you with success. اللہ حافظ.